कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम कलाम इलाही और ज़िंदगी में तमाम देखने और सुनने वालों और रेवरेंड फादर यूनस फ्रांसिस आपको खुशामदीद। नाजरीन, याद रहे कि रूहानी अदबी कुतब में एक खूबसूरत तहकीकाती अजाफा हुआ। सलीबी कलमात जिनके मुसन्नफ आज शामिल हैं, तो उनसे ये हमारा दूसरा सिलसिला है। पहले सिलसिले में हमने किताब का एक जायज़ा लिया, दायराना जायज़ा, जिसमें ख़ास तौर पे उसकी तहकीकात के बारे में और 7 लफ्ज़ का उन्होंने खूबसूरत इस्तेमाल किया रेवरेंड यूनस फ्रांसिस साहब ने, उसका जायज़ा लिया। फिर हमने पहले 3 कलमात का किया ज़िक्र, और इसके साथ वाज़ेह रहे कि अज़ियत और दुखों के अयाम दूसरी सदी में इन पर ध्यान और ज्ञान किया जाता था, मगर 17वीं सदी में जेज़ुइट के फादर जिनका तल्लक पेरू से था, उन्होंने इसे 7 कलमात को तरतीब दिया और इसका बाकायदा आगाज़ किया, जिसमें बड़ी खूबसूरती से तहकीकात के बाद फादर जी ने ये सारी एक तख्लीकी किताब लिखी, शाया हुई। और जिन्होंने हमारा पहला प्रोग्राम नहीं देखा, वो फादर फ्रांसिस उनका यूट्यूब भी है, और हमारा यूट्यूब न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क पर देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप पहला हिस्सा देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी तक़वियत और रहनुमाई मिलेगी। तो नाज़रीन, आज हम अपना गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे चौथे कलमे से, और 5वां, छठा और 7वां यूं। तो फादर जी आपको वेलकम कहते हुए और इस किताब पर फिर एक बार मुबारक भी पेश करेंगे, और जो इसको पज़ीराई मिली है, बहुत लोगों ने इससे सराहा, देखा, बड़ी इसकी बुक्स की डिमांड भी हुई। ख़ुसूसन हमें भी लोगों ने लिखा कि हम ये किताब कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो आप मुझसे या रेवरेंड यूनस फ्रांस साहब से भी राब्ता कर सकते हैं और उनसे कर सकते हैं। और एक मैं बात फिर आपसे गुजारिश करूं कि नाज़रीन, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जा सके। जी फादर जी, खुशामदीद। जी जी सैमसन भाई, थैंक यू वंस अगेन मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और खुदावंद यसु मसीह के जो सलीब से कहे गए 7 कलमात हैं उन पर गौर खोज के लिए। और आज जैसे आपने बताया कि हमने जो सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू किया था और उसमें हमने पहले 3 कलमात पर बात की थी, तो आज हम जो बाकी के 4 कलमात हैं उन पर बात करेंगे। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हमने फादर जी का तारुफ भी करवाया था कि वो बाकायदा मुख्तलिफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने इल्म अलाहियत का इल्म हासिल किया, और मुख्तलिफ चर्चिस से वो अटैच रहे। तो वो एक मुसन्नफ़ हैं, मुख्तलिफ उनके वीडियोस गीत आ चुके हैं, गज़लात और बहुत सारा लिखते हैं। तो मैं एक दफ़ा कलमात की तरफ जाऊं उससे पहले कि मैं ये चाहूँगा कि कुछ अगर अगर आप ऐसी बात समझते हैं कि जो हम पहले ऐसा बयान नहीं कर पाए, तो ज़रूर नाज़रीन से शेयर करें। जैसा कि पिछली दफ़ा हमने जायज़ा लिया कि आपने बड़ी तहकीकात की, मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ और बुक्स पढ़ने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आप लाए, जो हमने पहली बार ये सारा सुना कि ये ऐसा ऐसा भी हुआ। जी जी फादर जी। जी पिछले प्रोग्राम में हमने 3 कलमात पर गौर खोज किया, जिनमें हमने कोशिश की कि इन कलमात के थोड़ी सी गहराई में जाया जाए। तो उसमें आसानी पैदा करने के लिए मैंने यूं किया है कि हर कलमे के जो कलीदी अल्फाज हैं उनको चुना और उन कलीदी अल्फाज के पस मंज़र में झांकने की कोशिश की कि क्या इनमें कोई पेशनगोई
पुराने अहद नामे में थी, जिसका आंसर हमें मिलता है, या इसके और क्या इलाही मानी या इनमें और कौन से इलाही भेद हो सकते हैं। तो जैसा कि पहले कलमे का जिक्र किया हमने, तो मुख्तसरन फिर यही कहूँगा कि इसमें जो कलीदी अल्फाज हैं, आप इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ऐ बाप, उस पर गौर खोज करें कि ऐ बाप का क्या माने हैं। पुराने अहदनामे में ये कब और कहाँ किस सियाक़ो सबाक में इस्तेमाल किया गया, और फिर नए अहदनामे में ये कैसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया गया। तो हमने देखा कि पिछले सेशन में जब हमने ऐ बाप पर गौर खोज किया, तो हमने देखा कि पुराने अहदनामे में खुदा बाप की ज़ात को बहुत कम बाप कहकर पुकारा गया। तो यूं लगता था कि जैसे बनी इसराइल खुदा को बाप कहकर पुकारने से कतराते थे। तो उसमें बहुत कम मिसालें मिलती हैं, और अगर कोई मिलती भी हैं तो उनमें इज्तमाही तौर पर खुदा को बाप कहा गया, ना कि इनफरादी तौर पर। तो नए अहदनामे में हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने खुदा को 12 बाप कहकर पुकारा, और फिर हमें भी ये शर्फ बख्शा कि हम भी खुदा यीशु मसीह को खुदा बाप को हम खुदा अपना बाप कह सकते हैं। तो उसकी हमने मिसालों पर गौर किया। तो फिर ऐ बाप, इन्हें से क्या मुराद है, कौन से लोग हैं जिनकी माफ़ी की खुदा यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं। तो इन्हें में हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो खुदा यीशु मसीह की सारी अदालती कार्रवाइयों में पकड़वाने वाले और कलवरी पर मौजूद थे, वो सभी लोग, और उनमें हम सब भी शामिल हैं जिनकी माफ़ी की खुदा यीशु मसीह दुआ करते अच्छा, हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जी हम फिर चौथे कलमे पे जाते हैं। चौथा कलमा भी ऐसे है कि बाज़ लोगों में या गैर मसीही जब हम अपने खुदा को बाप का उनके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो बड़ा मायूब सा या बड़ा मतलब नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है कि हम क्यों बाप जो है अपने खुदा को कहते हैं। जी। अब जी, बाप जो है एक कुर्बत का लफ्ज़ है। तो अगर इंग्लिश में आप मुख्तलिफ लिटरेचर पढ़ें, तो आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहब में खुदा का तसव्वुर जो है वो एक ट्रांसेंडेंट गॉड कहते हैं, जिसे ट्रांसेंडेंट क्रिएटर, जो कि हमारी ज़ात से बहुत अलग, बहुत जुदा है, बहुत दूर है। हम उसकी इबादत तो कर सकते हैं, हम उससे सजदा तो कर सकते हैं, हम उनसे दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे कोई ख़ास ताल्लुक या रिश्ता नहीं रख सकते। ये मुख्तलिफ मज़ाहब में खुदा के जो ट्रांसेंडेंट गॉड। लेकिन क्रिश्चियनिटी में जो है इस मोर लाइक एन इमिनेंट गॉड, यानी कि हमारा खुदा ऐसा, जो खुदा यीशु मसीह ने खुदा की जो सूरत हमें पेश की है, वो ऐसा खुदा है जिनसे हम ताल्लुक रख सकते हैं, जिनसे हम कुर्बत रख सकते हैं, जिनसे हम रिश्ता बढ़ा सकते हैं। और जब हम खुदा को बाप कहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें अपनाइयत का रिश्ता है, इसमें ताल्लुक का रिश्ता है, इसमें कुर्बत का रिश्ता है। हम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते जो हमसे बिल्कुल जुदा, दूर कहीं आसमानों में बसता है। हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि खुदा यीशु मसीह की सूरत में वो इंसान बनकर हमारे दरमियान आए। तो यही हमारा मसीहत का तस्वुर है कि हमारा खुदा ट्रांसेंडेंट खुदा नहीं है, बल्कि इमिनेंट और हमारे बहुत करीब है। असल में इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम उसको राज़क बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे अलकाबा से नवाजते हैं, तो बाप एक शफीक और इस तरह से होता है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं कि चौथे कलमे में जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने कहा, ए मेरे खुदा सलीब पर। जाहिर है कि वो काफ़ी जुमेरात को जैसे पकड़े गए, बड़ी अजियत में और कीले ठोंके के उनको सलीब पर लटकाया गया, बड़ा अजियत में थे। तो इसको आप किस तरीके से इनको डिवाइड करते हैं, या किस तरीके से इसको, क्योंकि जो दूसरे कलमात से उनको हम आपने 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया था। जी। जी, पहली बात तो यह है कि ये कलमा जो है, ये वाहिद कलमा है जो हमें 2 अनाजील में मिलता है।
باقی سارے جو ہے ایک ایک انجیل میں ہمیں ملتے ہیں. یہ واحد کلمہ ہے جو ہمیں 2 اناجیل یعنی کہ متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں ملتا ہے. متی 27 باب اس کی 46ویں آیت اور مرکز 15 باب اس کی 34ویں آیت. اور یہ واحد کلمہ ہے جس کے جو الفاظ ہیں وہ آرامی زبان سے لیے گئے ہیں. جو اصل الفاظ ہیں الائے الائے لما سبقتانی، جو اردو میں ہے ایلی ایلی لما سبقتانی، جس کا اردو ترجمہ ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ایک اور بات اسی یعنی بنیادی بات جو ہے جی یعنی کہ یہ 2 اناجیل میں، اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس کلمہ کے الفاظ 22ویں زبور کی دوسری آیت سے لیے گئے ہیں. تو یہ الفاظ ہمیں پرانے عہد نامے میں 22 زبور نمبر 22 اس کی دوسری آیت میں ملتے ہیں، اور پوری آیت یہ اس کا پہلا حصہ ہے. دوسری آیت کا پوری آیت کچھ یوں ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری التجا اور میری فریاد کی آواز سے کیوں دور رہتا ہے. اس میں تیسری اہم بات کہ 22 زبور کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو یوں ہے کہ 22ویں زبور میں سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی منظر کشی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کہا کہ اشعیاء نبی اس کا 53 باب وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے مصنف نے جب لکھا جیسے وہ کلوری پر موجود ہو. تو اسی طرح زبور نمبر 22 میں بھی بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کلوری پہ ہوا، اس کے منظر ہمیں زبور نمبر 22 میں ملتے ہیں. جی جی یہاں پہ جب ہم ایک ان کو جیسے وہ کہتے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہی ہیں. جی تو یہاں جو باپ کو مخاطب کرنا، جی اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ ایک میسج جو ہے وہ کس طرح آتا ہے کہ جب ہم اس کو پوری قدرت سمجھتے ہیں. بڑے اختیارات سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اٹھ اور اپنا چارپائی اٹھا اور چلا جا. کل اختیار سے جب اس کو پاس کل اختیار تھے، تو یہ جو اے باپ کا یہ لفظ استعمال ہوا، ظاہر ہے کربناک تھا اس وقت. انہوں نے اپنے باپ کو کچھ کہتے ہیں کہ انہیں ہیلپ کے لیے یا مدد کے لیے یا قوت کے لیے باپ کو بلایا یا ان سے التجا بھی کی. جی اس میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کلمہ یوں ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کلمہ کو ہمیں میرا خیال ہے ہمیں پاک تثلیث کے تناظر میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. گو کہ آپ نے جیسے والا کہ میں اور باپ ایک ہیں، گو کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرینٹی کا لفظ جو ہے پاک تثلیث کا لفظ وہ 3 اور 1. تو یہاں پہ جب یہاں پہ باپ اپنی جگہ پہ ہے، بیٹا اپنی جگہ پہ ہے اور روح القدس اپنی جگہ پہ ہے. گو کہ ایک ہیں، لیکن یہاں جو قربان ہو رہا ہے، صلیب پر مصلوب ہو رہے ہیں، وہ بیٹا مصلوب ہو رہا ہے، باپ نہیں. تو یہ تثلیث کے تناظر میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں بیٹا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بشریت کی حالت میں صلیب پر مصلوب ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خداوند یسوع مسیح کے بے بسی کے الفاظ ہیں کہ وہ صلیب پر خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہے ہیں، اور شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ باپ نے انہیں چھوڑ دیا ہے. دراصل اس میں بڑی تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں پرانے عہد نامے میں، تو اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا تاثر نہیں ہے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے. یہ ایک شکوہ یا شکایت کے الفاظ نہیں، یہ بلکہ دعا اور التجا کے الفاظ ہیں. اور اس کی مثالیں ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں کہ خدا سے یوں مخاطب ہونا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کی روایت ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہے، اور یہ کوئی اتنی حیرت انگیز اور تعجب کی بات نہیں ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. مثلاً کہ اگر آپ حبقوق نبی کی کتاب دیکھیں تو اس میں اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اس کا
اس کا پہلا باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا، تیرے حضور کب تک چلاؤں گا کہ ظلم اور تو نہ بچائے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی دعا اور التجا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بنی اسرائیل کہ آپ ان کی جو جرنی ہے خروج کی کتاب میں سے آگے عدد یا گنتی کی کتاب میں دیکھیں، پھر تثنیہ شرع کی کتاب میں دیکھیں، تو اس میں بہت سے ہمیں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں کہ جب وہ لوگ دکھ اور اذیت کی حالت سے گزرتے ہیں تو خدا کی طرف اسی طرح کے الفاظ اور اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں۔ ارمیا نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ دکھ اور تکلیف میں گزرتا ہے تو وہ تو یہاں تک کہتا ہے، یعنی کہ شکوہ کرتا ہے خدا سے، ملعون ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا اور وہ روز جس میں میری ماں نے مجھے ولادت دی، ہرگز مبارک نہ ہو۔ یعنی کہ وہ ایک شکوے اور شکایت کے الفاظ ہیں، اور یہ خدا سے دوری کے الفاظ نہیں بلکہ خدا پر اعتماد کے الفاظ ہیں، اور یعنی کہ بھروسے کے الفاظ ہیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح نے جب یوں کہا تو وہ بالکل مایوس نہیں ہے اور نہ خدا سے یا اپنے باپ سے شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں، بلکہ وہ دعا اور التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے باپ، تو نے اس وقت دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں مجھے اکیلا یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے کیوں چھوڑا؟ وہ چھوڑا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے زندگی میں اور زمین پر آنے کا مقصد ہی یہی تھا، جی اور اس مقصد کی کامیابی میں خدا باپ بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ یہ یوں ہی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دعا کرتے ہیں گتسمنی میں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، وہ بھی تو دعا ہے نا، وہ بھی اسی طرح کی دعا ہے۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ نہ کہ میری مرضی بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو وہاں بھی باپ کی مرضی پوری ہوتی ہے اور یہاں بھی باپ کی مرضی ہی پوری ہوتی ہے۔ جی بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم کلمہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، مطلب انہیں پیاس لگی اور پھر انہیں جو ہے سپاہیوں نے سرکہ دیا۔ یہ ہے کہ پیاس کائے کی تھی؟ وہ جب وہ خود کہتے ہیں کہ اگر وہ سامری عورت سے جیسے کہتے ہیں کہ جب تو مجھے کہتی تو میں تجھے ایسا پانی دیتا کہ تو چشمہ بن جاتی اور پھر کبھی پیاسی نہ رہتی۔ تو وہ یہ اس سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ جی پانچواں کلمہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، میں پیاسا ہوں، یہ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی حالت بشریت میں کہا گیا کلمہ ہے، جیسے کہ پچھلا کلمہ ہم نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو وہ بھی بشریت کا کلمہ ہے، حالت بشریت میں کہے گئے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح میں پیاسا ہوں، یہ بھی حالت بشریت میں کہے گئے الفاظ ہیں۔ لیکن اس کلمے میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اس کا پس منظر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی پوری زمینی زندگی میں صرف 2 بار کسی سے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا، اور ان دونوں واقعات کا تعلق پیاس سے ہے۔ آپ نے مینشن کیا پہلے وہ سامری عورت کا وہ کنویں پہ، تو وہ پہلا واقعہ ہے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے کچھ مانگا اور اس کا تعلق پانی یا پیاس سے ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک بڑی راز کی بات ہے۔ راز کی بات یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح نے عورت سے اس لیے نہیں مانگا یا پیاس کا اظہار کیا کیونکہ وہ پیاسا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک انداز گفتگو تھا، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں آغاز گفتگو تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا مقصد نہ تو اس عورت سے پانی لینا تھا اور نہ ہی پانی مانگنا تھا، اور نہ ہی وہ اتنے پیاسے تھے کہ وہ مجبور ہو کر اس عورت سے مانگتے، بلکہ اس کے پیچھے جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح اس بات سے آغاز کر کے اس کو اس سمت لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اس پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہیں اور وہ زندگی کا پانی دینے والے ہیں، اور ایسا پانی دینے والے ہیں
جو ایک بار انسان پی لیتا ہے تو اس کی ذات سے پھر ہمیشہ کی زندگی کے چشمے بہتے ہیں. تو اس پیاس کا تعلق بھی مانگنے سے، لیکن اس کے پیچھے وہ صرف آغاز گفتگو ہے، لیکن مقصد اس مانگنے کا کچھ اور تھا. وہ ہم جانتے ہیں کہ پھر وہ عورت پورے ڈائیلاگ کے بعد کیا کہتی ہے کہ تو المسیح ہے، یعنی کوئی اقرار کرتی ہے، اور پھر جا کر اس کی خوشخبری اپنے گاؤں میں لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں اس سے ملی ہوں جسے المسیح کہتے ہیں. تو دوسری جگہ جو پیاس کا تعلق ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں سلیپ پر. یہاں خداوند یسوع مسیح نے خود مانگا. تو اس میں بھی ایک اور بڑی اہم بات ہے جو سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب سلیپ پر پہنچے تو انہیں پہنچنے پر وہاں پہ پینے کو سرکہ دیا گیا. یہ خداوند یسوع مسیح کے خود مانگنے سے پہلے کی بات ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے پینے سے انکار کر دیا. وہ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اس وقت ابھی سب کچھ تمام نہیں ہوا تھا، اس وقت ابھی سب کچھ پورا نہیں ہوا تھا. اور اس میں ایک اور بات تھی، یہ رومی روایت تھی کہ جب وہ لوگوں کو مصلوب کرتے تھے تو ان کو ایک ترجمے میں لکھا ہے پت ملی میں پلایا کرتے تھے. وہ ایک دوائی کے طور پر ان کو دیتے تھے جس سے جسم کے کچھ حصے جو ہیں وہ نم ہو جاتے، سن ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے دیتے تھے تاکہ جو مصلوب پر ہے اس کی شدت درد میں کچھ کمی آئے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس لیے نہیں پیا کہ کیونکہ وہ پورے ہوش و حواس میں پوری قوت کے ساتھ وہ سب دکھ برداشت کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس وقت کسی سرکے کا یا کسی دوائی یا کسی اور چیز کا سہارا نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ پورے ہوش و حواس میں وہ سارے دکھ اور اذیت برداشت کرنا چاہتے تھے. لیکن دوسری دفعہ انہوں نے خود مانگا، اور وہ اس لیے مانگا کہ یوحنا کی انجیل اس کا پورا کانٹیکسٹ سیاق و سباق سمجھنے کے لیے ضروری ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28ویں سے 30ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد یسوع نے جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں. تو یہ نوشتے کی تکمیل کا وقت تھا، اس کا پورا ہونا لازم تھا. تو اس سے پیاس مٹانا، یعنی کہ وہ پیاس مٹانا نہیں تھا جو انسانی طور پر انسان کو ایک پیاس ہوتی ہے. اس کا مقصد نوشتے کی تکمیل تھی، اس پیاس کو بجھانے کا. پھر اگر اسی پہ میں بات کروں تو اس کو ہم 3 پوائنٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، بلکہ 2. پہلا تو نوشتے کی تکمیل. اگر آپ اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ نوشتے کی تکمیل، تو اس کا ذکر ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ کون سا، آپ سوال کر سکتے ہیں کون سا نوشتہ، اس کا کہاں پہ ذکر ہے؟ تو اس نوشتے کا ذکر ہے زبور نمبر 22 اس کی 15ویں اور 16ویں آیت. وہاں پہ لکھا ہے، میرا گلا ٹھیکرے کی طرح خشک ہو گیا ہے اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی ہے، اور انہوں نے میری خوراک میں اندرائن ملایا، اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلایا. تو یہ ہے زبور نمبر 69 اس کی 22ویں آیت. تو یہ 2 جگہ پہ اس کا ذکر ہے، اور وہی پیشنگوئی پوری ہوتی ہے. اس کا دوسرا روحانی پہلو ہے، وہ تو الہیاتی پہلو ہو گیا. روحانی پہلو یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں پیاسا ہوں تمہاری روحوں کا، میں پیاسا ہوں تمہاری زندگی کا، میں پیاسا ہوں تمہاری نجات کا، میں پیاسا ہوں تمہاری تشنگی مٹانے کے لیے، تمہیں زندگی کا پانی پلانے کے لیے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیاس ایک تو الہیاتی بھید ہے، اور دوسری پیاس یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم سب ان کی طرف بڑھیں، اور ان کی پیاس یوں ہی بجھے گی جب ہم سب اس پر ایمان لائیں گے اور اسے اپنا مسیحا قبول کریں گے. جی، یہاں تک تو اور بھی ان کی زندگی میں ایسے وہ کام کیے انہوں نے جو چاہتے تھے کہ وہ کریں، کہ میں جس طرح کہ میں پیاسا، جیسے آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر بھی اور جیسا جسمانی طور پر بھی بہت سارا انہوں نے شفا بھی دی، جیسے کچلے ہوں کو انہوں نے ایک معاشرے میں جینے کا ایک انداز بھی دیا انہوں نے. جی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
خواتین جو معاشرے کی رد کی ہوئی تھی، معاشرے میں رد کی ہوئی کا مطلب سے کہہ دیں کہ وہاں ان کے ساتھ بڑے امتیازات تھے جو آج بھی ہیں، جی اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہے۔ اس کا ذرا زیادہ تھا کہ عورت کو بالکل ہی ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ان کو افزائش نسل یا اس طرح کا ہی سمجھا جاتا تھا، کہ بالکل نہیں۔ اور اس میں ہم اس کو یہ میں پیاسا ہوں، اس میں کوئی گنجائش بنتی ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی میں نے کیا اس پہ عمل کریں۔ اس سے ہم ڈفرنٹ انداز مختلف پہلوؤں سے لیتے ہیں، نہ صرف جی 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 اس وقت نہ صرف عورت بلکہ بہت سارے جو جیسے کہتے ہیں وہ معاشرے کے رد کیے ہوئے کچلے ہوں، کہ جیسے براہ راست وہ فقی فریسیوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، جیسے وہ سفید پھری قبریں بھی ان کو کہتے ہیں، اوفی کی اولاد بھی کہتے ہیں جس طرح سے، لیکن یہ جیسس کرائسٹ ہی جو اس طرح سے کہتے ہیں۔ جی جی کلام مقدس میں اگر اور خاص طور پر اناجیل میں ہم دیکھیں تو عورتوں کا خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور رسالت میں اور تعلیمی بشارت میں بہت اہم کردار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں قدم قدم پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتی ہیں، اور مالی طور پر بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی مدد کی، ان کی مدد کی رسالت میں، یا آگے بڑھ کر کام کیا۔ پھر مریم مگدلینی کی آپ مثال لیتے ہیں کہ وہ آخری وقت تک وہ وہاں پہ تھی، اور جب سارے شاگرد مرد شاگرد چھوڑ کر چلے گئے تو یوحنا کے علاوہ وہاں پر اناجیل میں لکھا ہے کہ عورتیں وہاں پر موجود تھیں جو دور سے وہ منظر دیکھ رہی تھی ساری مصلوبیت کا۔ تو اس کے بعد پھر مصلوبیت کے بعد مدفن کیے جانے کے بعد بھی عورتیں ہی ہیں جو قبر پر جاتی ہیں، اور پھر عورتیں ہی ہیں، عورت ہی ہے جسے خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے دکھائی دیتے ہیں یا ملتے ہیں، اور پھر اسی عورت کو خداوند یسوع مسیح جا کر کہتے ہیں کہ جا میرے بھائیوں کو بتا، دوسروں کو بتا کہ میں جی اٹھا ہوں۔ تو وہ مریم مگدلینی کو تو کلیسیا کی طرف سے ایک بہت خوبصورت ٹائٹل دیا گیا ہے کہ اپوسل ٹو دی اپوسلز، کہ یعنی کہ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری دینے والی پہلی عورت۔ تو عورتوں کو تو بہت اہم مقام جو ہے مسیحیت میں ہے اور اناجیل میں اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہے۔ تو اس پر تو ہم ایک علیحدہ ٹاپک پہ یعنی کہ پورا جی پروگرام آپ کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے ان کی کیسے کیا کس طرح خدمت سے۔ تھی، رسالتی جی خدمات ان کی۔ جی جی ہاں، جی یہ ضرور آپ سے بات بھی ہوئی ہے کہ ہم ضرور اس پر کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تمام ہوا، یہ تمام ہوا بہت سمجھا جاتا ہے کہ کیا کیا چیز تھی ایسی تمام ہوئی کہ ان کی جان اپنی کا وہ بات کرتے ہیں، یا ان کی رسالتی، یا کس طرح سے وہ اس کو لیتے ہیں کہ تمام ہوا۔ جی جی کسی بھی کلمے کو اس کے پورے جو معنی و مفہوم ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے جو پس منظر ہے، الفاظ کے پیچھے، آیات کے پیچھے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب تمام ہوا کلمہ جو ہے اس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 30ویں آیت میں ملتا ہے۔ تو جیسے میں نے وہ پچھلے کلمے کے حوالے سے پڑھا، تو یہ اسی آیت کا حصہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس کے بعد یسوع نے جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں، سب باتیں تمام ہوئیں۔ تو نوشتہ پورے اگر میں پیاسا ہوں، اس کے بعد سر جھکا کر جان دے دی، اور یعنی کہ ایک تو یہ ہے، تو دوسرا جو جس میں ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں کہ تمام ہوا کا جو ہمارا کلمہ ہے یوحنا کی انجیل میں ہی 19واں باب 30ویں آیت میں۔ تمام ہوا کا کیا مطلب ہے؟ اس میں عبرانی اور یونانی میں دو الفاظ کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ تمام ہوا عبرانی میں لفظ ہے کلا یا ویکلو، جس کا اسٹرانگ ڈکشنری کے مطابق اس کا لفظ 36:15 کے مطابق اس کا ترجمہ انگریزی میں یوں کیا جا سکتا ہے: ٹو کمپلیٹ، ٹو فنش، ٹو اینڈ، ٹو اکمپلش، ٹو فلفل اور ٹو برنگ ٹو این اینڈ۔ یعنی کہ اردو میں ہم اگر کرنا چاہیں آسان لفظوں میں، تو کسی بات کو یا کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، یا کسی کام کی بھرپوری ہونا یا اس کا مکمل ہونا۔
यूनानी में इसके लिए बड़ा जो दिलचस्प लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया गया है और जो अनाजील में हमें मिलता है, वो लफ्ज़ है टेटेलेस्टाई। अब इसके मानी क्या हो सकते हैं? इसके मानी भी बिल्कुल इब्रानी लफ्ज़ से मिलते जुलते हैं। तमाम हुआ, मुकम्मल हुआ, पाए तकमील को पहुंचा। इसके और मानी भी हैं। कर्जा अदा हुआ, वाजिबात अदा हो चुके। ये लफ्ज़ बहुत ये मानी बहुत अहम है। कर्जा अदा हुआ या तमाम वाजिबात अदा हो चुके। अब यूनानी में जब आप इस लफ्ज़ का जिक्र करते हैं टेटेलेस्टाई, इसको 3 या 4 मानों में इस्तेमाल किया जाता है। पहला माना गौर से सुनने वाली बात है ये। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर से कहा तमाम हुआ, उन्होंने उर्दू लफ्ज़ तो नहीं ना इस्तेमाल किया तमाम हुआ, उन्होंने अरामी में किया होगा, लेकिन अनाजील में हमें जो यूनानी में मिलता है वो लफ्ज़ है टेटेलेस्टाई। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा टेटेलेस्टाई, तो वहां पर मौजूद हर यूनानी जुबान समझने वाला या रोमी जो वहां पर मौजूद थे और यहूदी जो मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने एक मंजर आया होगा। वो क्या मंजर था कि कहते हैं कि जब काहने आजम लोगों की तरफ से कुर्बानी अदा करके हैकल में बाहर निकलते, तो काहने आजम बाहर निकल कर दरवाजे पे खड़ा होकर कहता कि टेटेलेस्टाई, तमाम हुआ, यानी कि कुर्बानी की रस्म अदा हो चुकी, तमाम हो चुकी। एक मतलब तो उसका ये है। दूसरा कहते हैं कि जब कोई मुसव्वर, कोई शाहकार या कोई पेंटिंग बना रहा होता और उसको कुछ वक्त लगता, लेकिन जब वो पाया तकमील तक पहुंचती तो वो लोगों को कहता कि टेटेलेस्टाई, यानी कि मेरे जिम्मे जो काम था वो पूरा हो चुका। इसके तीसरे मानी बहुत अहमियत के हामिल हैं इलाहियाती तौर पर इसको समझने के लिए। वो तीसरे मानी क्या हैं? वो तीसरे मानी क्या है कि यही इस्तिलाह टेटेलेस्टाई कर्जा जात की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मिसाल के तौर पर, मैंने आपसे कर्ज लिया है और मैंने वो आपका कर्ज अदा कर रहा हूं, तो क्या होता है कि हम एक दस्तावेज तैयार करते स्टाम्प के तौर पर प्रूफ के लिए। तो वो जो स्टाम्प तैयार किया, यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार किया, जब उस पर दस्तखत हो जाते, आपके दस्तखत हो जाए, मेरे दस्तखत हो जाएं, तो एक स्टैंप होती थी, जैसे आज भी नहीं है वो पेड की स्टैंप लगाते कई जगह पे। तो वो स्टैंप होती थी टेटेलेस्टाई, यानी कि तमाम कर्जा अदा हो चुका और अब आप आजाद हैं, आप पर कोई कर्जा नहीं रहा। तो इसको समझने के लिए ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। तमाम हुआ, अब इसका मतलब ब्रीफली यानी कि चंद अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, उन्होंने कहा कि दो चीजें तमाम हुई। एक तो वो कुर्बानी की रस्म जो साल साल की जाती थी लोगों के कफारे के लिए, गुनाहों से माफी के लिए, वो रस्म तमाम हुई। अब किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बान होकर कुर्बानी की तमाम रस्मात को मुकम्मल कर दिया। एक ये। दूसरे, जो हम पर गुनाह का कर्ज था वो तमाम हुआ, यानी कि जो कर्ज था, जो अखराजात जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारी जानों पे था कर्ज, वो कर्ज अदा हो चुका। अब उस पे टेटेलेस्टाई की मोहर लग चुकी। अब हम पर कोई कर्ज वाजिब नहीं रहा और हम खुदावंद यीशु मसीह में नई जिंदगी पाकर बिल्कुल आजाद हैं। इसके दो मानी। तीसरा मानी जो है, जिस पर आमतौर पर हर आजकल यानी कि हर कोई बात करता है, वो क्या तमाम हुआ, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का जो जिंदगी में आने का मकसद था, मंसूबा निजात था, वो तमाम हुआ। तो इसमें तमाम होने के तीन पहलू हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। जी, नजात का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच गया कि और आपका कफारा गुनाहों का कर्ज अदा हो चुका और कुर्बानी की रस्में आपके गुनाहों का कफारा अदा कर दिया गया। जी, बहुत खूबसूरत। और इसी तरह कहते हैं कि जो आदम ने गुनाह किया था, हुक्म अदूली की, तो उसको बागे अदन से निकाल दिया गया, उसको सजा दी। वो जो मारूसी एक गुनाह था, वो जीसस क्राइस्ट ने वो धो दिया। जी 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 बिल्कुल। आ, वो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था।
تو یہاں پر آ کر تمام ہوتا ہے نا، تو صحیح Yeah. کہا آپ نے Yes. جی Yes. اچھا، آگے آخری ہم کلمے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. پھر یہاں پہ اے باپ کا وہ استعمال کرتے ہیں. پہلے دیکھیں، اگر وہ پہلے میں جاتے ہیں باپ انہیں معاف کر، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور یہ آ گیا آپ کا تیسری دفعہ انہوں نے باپ مخاطب ہو کر سلیب پر مخاطب ہوئے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں جی سونپتا جی ہوں. جی جی دراصل اگر ہم انجیل کی روشنی میں دیکھیں تو وہ جو چوتھا کلمہ تھا وہاں خدا لکھا ہے، باپ نہیں لکھا ہے. اے میرے خدا، اے میرے خدا. تو دو کلمے ہیں، پہلا کلمہ اور آخری کلمہ، جہاں پر باپ لکھا ہے. ہوں یعنی کہ پہلے میں اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، اور اس کلمہ میں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو باپ پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ باپ کا کیا معنی یا مفہوم ہے. جی میں اپنی روح، اپنی جان خدا کے ہاتھوں میں دیتا ہوں. یہ روح اور جان جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہی ہے، خدا کی طرف سے ملتی ہے، خدا کی طرف ہی لوٹتی ہے. تو اس کلمہ کو بھی آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اے باپ، اپنی روح، روح سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جان، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جان یا روح، تیرے ہاتھوں میں. یہ تیسرا کلیدی لفظ ہے اس میں بھی. اور چوتھا ہے سونپتا ہوں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کلمہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 کلیدی الفاظ پر تھوڑا تھوڑا غور کیا جائے. تو میں آخری جو 2 کلیدی الفاظ ہیں ان پہ تھوڑی سی بات کروں گا. میں اب اے باپ اور میری روح کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہ میرا خیال ہے ہم جانتے ہیں سبھی، اور کچھ بات بھی کر چکے ہیں. تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ اصطلاح بھی کلام مقدس میں بہت دفعہ استعمال کی گئی ہے. یہ صرف نئے عہد نامہ میں نہیں بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں کئی جگہ پر اس کا استعمال ملتا ہے. اور میں نے اپنی کتاب میں یعنی کہ اس کے جو ہیں ریفرنسز دینے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بلند آواز میں چلا کر کہا. یہ بہت اہم بات ہے، جی بلند آواز میں چلا کر کہا. اب کچھ مفسرین اس کا معنی یوں نکالتے ہیں کہ اس کو چوتھے کلمہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں. وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو لوگ، جن کے ذہن میں، جن کے دماغ میں کوئی شک و شبہات آئے ہوں کہ شاید باپ نے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح شکوے اور شکایت کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں. لیکن جب خداوند یسوع مسیح بلند آواز میں چلا کر کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ وہاں پر موجود سنے کہ نہ باپ نے انہیں چھوڑا ہے، نہ انہوں نے باپ کو چھوڑا ہے، اور نہ انہیں باپ سے کوئی شکوہ اور شکایت ہے. جس باپ سے وہ کہہ رہے تھے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اسی باپ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے وہ اپنی روح کو اس کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں. تو بلند آواز سے کہہ کر، یعنی کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بلند آواز میں کہ تاکہ ہر بندہ اچھی طرح سے سن لے کہ باپ اور بیٹا جدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں. تیرے ہاتھوں میں، جیسے میں نے کہا کہ ان کی آیات ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت سی اصطلاح ہے جس میں اشعیاء نبی اس کا 41 باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تجھے دہنے ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہوں، خوف نہ کر کیونکہ میں تیری مدد کروں گا. اور موسیٰ بھی ایسے ہی زوراور اور قوی ہاتھوں کو یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہے. تو اس کے بعد خروج کی کتاب میں بھی ہے کہ دائیں ہاتھ کا ذکر یا ہاتھ کا ذکر، یعنی کہ اپنا سارا کچھ خدا کے ہاتھوں میں دے دینا. تو یہ بھروسے اور اعتماد کا لفظ ہے، خدا کے ہاتھوں میں دینا. پھر جو لفظ سونپنا ہے، اس کے بڑے دلچسپ معنی ہیں. یعنی کہ میں نے کہا کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کے پیچھے بہت سے الہی بید پنہا ہے اور اس کے معنی جو ہیں بہت خوبصورت ہیں. سونپنا کا کیا مطلب ہے؟ یہودی الہیاتی، روحانی، لتوریائی اور عباداتی تحریروں اور روایات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ان کی صبح کا آغاز موتھے آنی ان کی دعا ہے ایک، جسے کہتے ہیں ان الفاظ میں کرتے تھے
کہ جو شکر گزاری کی دعا تھی، اے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں میری روح کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے، اور صبح ہوتے ہی میری روح صحیح سلامت مجھے لوٹانے کے لیے۔ یعنی کہ یہودی شام کو رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا ہم اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے دعا کرتے تھے کہ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری روح ہمیں واپس لوٹا دی۔ یہ تو آج بھی ہے، میں یہی کہنے والا تھا جو آپ نے الفاظ کیے کہ وہ یہودی رات کو سونے کے وقت یہی لفظ ادا کرتے ہیں۔ وہی اس طرح ہماری پریئر بھی ہے ایک دو، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند میں روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں رات کے، یا اس طریقے سے۔ اسی بات کو میں بڑھاتے ہوئے پھر یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے لیے جو سونپنا کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی بہت اہم ہیں۔ وہ یونانی لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے افقد، سونپنا کے لیے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے تحویل میں دینے، یا کسی کو کوئی چیز امانت رکھنے یا کسی کے حوالے کرنا۔ افقد کا جو یونانی مطلب ہے، جو لفظ سونپنا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کے حوالے کرنا کوئی چیز، کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھنا، یا کسی کے پاس کوئی چیز سپرد کرنا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ چیز آپ کی ہے، لیکن آپ فی الوقت کچھ عرصے کے لیے وہ چیز دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، دوسرے کے سپرد کر رہے ہیں، اور جب آپ چاہیں گے وہ چیز آپ اس سے واپس لے لیں گے۔ سونپنا کا مطلب، یونانی لفظ افقد کا مطلب یہ ہے، اور یہ معنی بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں امانت چھوڑتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے ایک اور معنی بھی ہے، میں اس کو کنکلوڈ بعد میں، اس کے اور معنی بھی ہیں۔ افقد کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو ڈپازٹ کرنا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آپ بینک میں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پیسہ آپ کا ہے، لیکن کچھ عرصہ کے لیے آپ نے بینک میں چھوڑ دیا۔ آپ جب چاہیں اسے جا کر نکال سکتے ہیں، جب چاہیں اسے واپس لے سکتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہیں۔ اب ان کا تعلق کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہنے سے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی روح وقت کے مکمل ہونے پر، پورا ہونے پر، کچھ عرصہ کے لیے باپ کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں، اور وہ روح ان کی ہے، اور وہ کچھ عرصہ کے بعد اسے واپس لے لیں گے، یا باپ انہیں واپس دے دے گا۔ تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ 3 دن کے بعد وہ روح جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کے ہاتھوں میں دی، وہ روح واپس انہوں نے لے لی، یا باپ نے انہیں واپس عطا کر دی۔ تو یہ لفظ کے معنی سونپنا جو ہے، یہ بہت خوبصورت معنی ہے۔ جی فاضل جی، سوری، اسی طرح جب وہ کہتے تھے نا اگر یہ ہیکل ڈھا دو تو میں 3 دن میں تعمیر کر دوں گا، تو اس وقت یہ فقی فریسی اور دوسرے بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہیکل، تو وہ 3 دن کا مراد انہیں کا یہی تھا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ وہ تیسرے دن تک انہوں نے کہا کہ یہ امانت میری روح تیرے ہاتھوں میں۔ سونا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس کے اختتام کی طرف کہ یہ صلیبی کلمات جو ہیں یہ ہماری دنیاوی اور روحانی دونوں چیزیں جو ہے، روحانی اور دنیاوی، کیونکہ ہمارا جسم بھی ہے، روح بھی ہے، یہ مل کے ایک بڑھتے ہیں فضل کی طرف، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کلمات ہیں اس میں کیا اہمیت ہے اور کیا ہماری زندگی میں یہ رول ادا کرتے ہیں؟ جی، میں آپ کا جواب دینے سے پہلے جو میں ڈھونڈ رہا تھا بات، وہ صرف وہ یہ بتا دوں کہ جب ہم آخری کلمے کی بات کر رہے تھے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو میں صرف اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی پرانے عہد نامہ میں زبور نمبر 31 سے لیے گئے الفاظ ہیں
یہ زبور نمبر 31 اس کی 6 آیت ہے، اور پوری آیت کچھ یوں ہے: میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند خدا صادق، تو مجھے بچا لے گا۔ تو یہ جو خداوند یسوع مسیح نے الفاظ کہے، یہ زبور نمبر 31 اس کی 6 آیت کے الفاظ تھے۔ اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی جانب، یعنی کہ اس کا ہماری دنیاوی یا جسمانی زندگی سے اور ہماری عملی زندگی اور روحانی زندگی سے کیا تعلق ہے ان الفاظ کا۔ میرا خیال ہے خداوند یسوع مسیح کے کہے گئے، یوں تو ساری تعلیم ہی یعنی کہ ہماری عملی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، لیکن آج ہم صرف خداوند یسوع مسیح کے 7 الفاظ پر دھیان و گیان کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ایک کلمہ جو ہے، آپ ایک کلمہ کے حوالہ سے اپنی روحانی اور ایمانی زندگی کے لیے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اب میں مختصراً کہوں گا کہ 2 3 الفاظ ہر ایک کلمہ کے بارے میں، کہ آپ یا میں ان میں سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ پہلا کلمہ، اے باپ، کہ باپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کہ خدا باپ کیسا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہماری زندگی پہ کل اختیار رکھتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کو کیسے اس باپ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں، یا کیسے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ پھر اسی میں معافی کا بہت اہم پہلو ہے، کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا مرکزی موضوع یعنی کہ معافی، اور جس پہ ہم نے بات کی کہ کس طرح ہمیں معاف کرنا ہے 7 کے 70 بار یا ہر دفعہ کے اگر اور ایک خوبصورت بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ یعنی کہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا سے ہماری معافی کو ہمارے دوسروں کو معاف کرنے سے مشروط کر دیا ہے، کہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہمارے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اتنی اہم بات ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں گے، اور روزمرہ زندگی میں کیا جن لوگوں سے ہمیں شکوے شکایات ہیں، جنہوں نے ہم سے شاید دکھ دیا ہو، اذیت دی ہو، ناانصافی دی ہو، کیا ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو ہم میں سے تو ہر کوئی گناہ گار ہے، اور ہمیں زندگی میں ہم اس کو کیسے لیتے ہیں، کیسے عملی زندگی میں اس کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ڈاکو کے والے سے کہ وہ آخری وقت میں توبہ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح سے دعا اور التجا کرتا ہے۔ تو اگر میں ایک لفظ میں اسے کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ معافی پانا اور معافی کی دعا اور التجا کرنا، اور خدا کا معاف کرنا ہمیں حالات و واقعات اور وقت کی قیود سے بالاتر ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص جگہ، کوئی خاص مقام، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں سرنگوں ہو سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، پشیمان ہو سکتے ہیں، خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم کب، کہاں، کیسے، کن حالات میں خدا سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ پھر تیسرا کلمہ ہے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اس میں پیار، محبت، ذمہ داری کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آخری وقت تک اور آخری وقت میں بھی اپنی ماں کا خیال رکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی فکر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی میں بہت دفعہ ایسا محسوس کرتے ہیں دکھ، تکلیف اور اذیت کے وقت کہ شاید ہمارا خدا ہمیں بھول گیا ہے یا خدا ہم سے دور ہو گیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ خدا ہمیں کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور اشعیا میں میرا خیال بہت خوبصورت آیت ہے کہ صہیون کہتی ہے کہ خدا ہمیں بھول گیا ہے، اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ تو خدا کا جواب ہے کہ کیا ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا سکتی ہے؟ اور اگر وہ بھول بھی جائے تو میں تمہیں نہیں بھولوں گا، دیکھ میں نے تمہیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر کریدا ہے۔ تو ہمارا خدا کیسے ہمیں بھول سکتا ہے؟ یہ وہ میری فیوریٹ آیت ہے وہ اشعیا میں سے۔ تو پھر میں پیاسا ہوں، ہم سب پیاسے ہیں، ہماری روحیں تشنا ہیں، تو ہماری پیاس کیسے بجھ سکتی ہے؟ تمہاری پیاس تو ایک ہی ہستی جو ہے دنیا میں وہ بجھا سکتی ہے،
اور جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں ایمان کے ساتھ تو وہ ایسا پانی دیتا ہے جو پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ہماری ذات سے خود چشمے جو ہے پھوٹنا شروع ہوں گے اور ہمیں کسی اور پانی کی پیاس کی جستجو نہیں رہے گی. تو وہی ہے، پھر تمام ہوا کہ اس پہ غور کریں کہ خداوند کے جو پیغام ہے، خداوند یسوع مسیح، جیسے میں نے کہا کہ قربانیاں تمام ہوئی، خداوند یسوع مسیح میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے قربان ہوئے. اب ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں. ہمارے قرضہ جات ادا ہو چکے، ہم معاف ہیں. تو اب آزاد اور معاف کیے گئے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور کیسے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور آخری کلمہ ہے، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. واٹ بیوٹیفل ورڈز، کہ مکمل بھروسے اور یقین اور خود اعتمادی کے الفاظ ہیں کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور ہمیں اپنی روح ہمیشہ اسی خدا کے ہاتھوں میں سونپنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو چند الفاظ میں میرا خیال ہے ہماری ایمانی، روحانی، دنیاوی زندگی کے ساتھ ان کا روزمرہ زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جی ناظرین، ہمارا پروگرام آج کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور یہ خوبصورت کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ضرور اس کو پڑھیے گا. اس میں بہت تفصیلاً اور بہت خوبصورت الفاظ جیسے آج انہوں نے بتایا، اور گزشتہ پروگرام میں بھی اس پہ کافی تبصرہ کر چکے ہیں ہم. آپ ضرور اس سے پڑھیے گا. روحانی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے. جب آپ روحانیت میں مضبوط ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ جسمانی طور پر بھی قوت حاصل کرتے ہیں. روحانیت کا اور جسمان کا ساتھ بہت تعلق ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور گزشتہ اور یہ پروگرام آپ فیس بک پہ پھر دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے چینل پہ بھی اور ریورنڈ فادر فرانسس کے چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ریورنڈ فادر فرانسس صاحب. اگر کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا، اور ہم اسی کے ساتھ اجازت بھی چاہیں گے. جی جی، میں بس یہی کہوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے، موقع دینے کے لیے کہ میں نے جو لکھا، جو میں نے دھیان و گیان کیا یا جو میں نے سیکھا وہ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ سکوں. اور وہ سب جو ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اور آنے والے دنوں میں جب ہم ان دکھوں کے ایام میں سے گزر کر خداوند یسوع مسیح کے موت پر فتح پانے کی عید مناتے ہیں، تو میری دعا ہے کہ وہ عید ہم سبوں کے لیے نئی زندگی، نئی امید کا پیغام ہو. تو خداوند ہم سب کو، آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ سلامتی میں رہیں. جی بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. Thank you. God bless you all. God bless Thank you. you. Thank you. Thank you.